के बनकर है छाया इरफाने रमजान इरफाने रमजान इरफाने रमजान इरफाने ख़वातीन व हज़रात, खैर मकदम है आपका इरफान रमज़ान में। ये महफ़िल सजी हुई है, ये महफ़िल पुरकैफ़ भी है, पुरनम भी है और साथ साथ पुरकशिश भी है, और इसको आपकी मौजूदगी ने मज़ीद पुरलुत्फ़ बना दिया है। मैं खुशामदीद कहना चाहता हूँ। आज हमने यहाँ जश्न का समा बांधा हुआ है। हम जिस शख्सियत के नाम करके बैठे हैं आज के दिन, वो बहुत ही ख़ास है, सरदार आली मकाम है और सैयदुल अस्ख़िया है। मैं इस पर मज़ीद गुफ्तगू करने का ख्वाहिशमंद हूँ। उलमा कराम भी हमारे दरमियान मौजूद होंगे कुछ ही लम्हा बाद। अभी इस वक्त हमारे साथ बहुत ही प्यारे शफ़ीक मेहरबान और गुफ्तगू में एतदाल पसंदी से काम लेने वाले हूबहू उलमा की जो शख्सियत और सीरत है उसकी सही मानों में तर्जुमानी करते हैं, यानी कि शोबा तदरीस में भी बड़ा गहरा काम कर रहे हैं और शोबा अखलाकियात से तो मुझे लगता है बहुत गहरी वाबस्तगी है आपकी जिस अंदाज से आप पेश आते हैं। मुफ्ती अबू बकर मोहिद्दीन साहब को खुशामदीद कहना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है? खैरियत से? ख़वातीन व हज़रात, साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ आज हमारे मेहमान हैं बहुत ही प्यारे, आपसे भी एक गहरा ताल्लुक़ जुड़ गया है। कोई इस रमज़ानुल करीम की बात नहीं है, बल्कि कोई 3-4 सालों से तो हम रेगुलर प्रोग्राम्स कर रहे हैं। आपकी गुफ्तगू में भी एतदाल है, मोहब्बत है, उल्फत है, हिकमत है, इरफान भी है और शऊर तो फिर आपकी ज़ुबान से हम सब लोगों में तबर्रुक के तौर पे तकसीम होता रहता है। कुछ ही लम्हात बाद इंशाअल्लाह अल्लामा कुमैल महदवी भी हमारे साथ दरमियान में तशरीफ़ फरमाए। मैं उनको अपनी आंखों से देख सकता हूँ और उनको खुशामदीद भी कहूँगा। आपकी भी तवज्जुहात इनकी तरफ मरकूज़ करके कहूँगा कि आज जो गुफ्तगू होगी उसमें समा बांधा जाएगा इंशाअल्लाह, और आपका हमारे साथ मौजूद होना बहुत ही ख़ास है। अल्लामा कुमैल महदवी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खैर आफियत है अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं कैसे मिजाज? अल्लाह का शुक्र है। जश्न विलादत इमाम हसन अलैहिस्सलाम मुबारक हो। खैर मुबारक। आपने हदिया तबरीक पेश किया, हम सब एक दूसरे को आज इसी अंदाज से पेश आ रहे हैं। मुफ्ती इब्राहिम कादरी भी हमारे साथ तशरीफ़ फरमाओगे कुछ ही लम्हात बाद। वो भी हमारे लिए इतने ही ख़ास हैं और उनकी इतनी ही ज़्यादा ज़रूरत है, और मुझे यकीन है कि जब वो यहाँ बैठेंगे तो इल्म और हिकमत के गोया वो राज होंगे जो अफशा होंगे। मैं खुशामदीद कहना चाहता हूँ उन लोगों को जो प्रोग्राम में अभी अभी आए हैं। एक प्यारी आवाज़ के मालिक, जब हम इस्लामाबाद गए तो हमारा बरी इमाम जाना हुआ इनके तफ़ैल बहुत ही खूबसूरत अंदाज से उन्होंने हमें वहाँ विज़िट करवाया, और फिर आवाज़ पे तो इनको एक मलिका हासिल है। इरफान कुरैशी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हमारे पार्टिसिपेंट्स की तरफ आता हूँ और आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आप अपना तारुफ करवाइए। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। शुएब रशीद जामिअतुर रशीद से। ज़बरदस्त। मोहम्मद एहसन लोधी जामिअतुर रशीद से। शुएब और एहसन, आप दोनों को खुशामदीद। आपके इल्म में है कि ये बूझो तो जाने हैं एक शख्सियत है और उस शख्सियत तक आपको पहुँचना है 10 सवालों के तहत। आपका वक्त शुरू हो जाता है, बिस्मिल्लाह। क्या वह शख्सियत सहाबी हैं? मैं इसी दौरानिए में मुफ्ती साहब से गुजारिश करूंगा खामोशी से अगर अल्लामा साहब को वो शख्सियत दिखा दें, और आपने मुझे देखना है वो शख्सियत सहाबी हैं। बिल्कुल मुफ्ती साहब। जी बिल्कुल साहब। जी हाँ, शख्सियत सहाबी हैं। क्या वह शख्सियत अशरा मुबशरा में से है? अशरा मुबशरा अल मारूफ। मुफ्ती साहब, क्या वो शख्सियत अशरा मुबशरा में से है? उस मारूफ मानो में अशरा तो नहीं, मुबशरा में तो। वाह वाह वाह, क्या आपने खूबसूरत जुमला कहा है। अशरा में नहीं मगर मुबशरा में तो हैं, यानी कि उन 10 में से नहीं जिनका हम जिनसे मुराद लेते हैं, मगर ये कि उनको खुशखबरी और नवेद तो जन्नत की सुनाई जा चुकी है, वो मकाम तो है। क्या वो शख्सियत अहले बैत में से हैं? क्या वो शख्सियत अहले बैत में से है लामा साहब? नहीं, अहले बैत में से नहीं है। अहले बैत से मुराद खानवादा रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। ये लफ्ज़ खास है अहले बैत का। वैसे तो घर वालों को अहले बैत कहते हैं, मगर हम जब अहले बैत मुराद लेते हैं तो ख़ास तौर से पंजतन पाक को लेते हैं। इसकी बड़ी तावील है, मुख्तलिफ अक़वाल हैं, लेकिन बहरहाल बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वो तो एक वो मुसल्लम शख्सियत हैं कि जो हर मुसलमान ही उनके बगैर तो अहले बैत का तसव्वुर ही नहीं, बल्कि उन्हीं के ज़रिए से तारुफ़ अहले बैत है जी, कि वो जो उनकी औलाद में से हैं, ये फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा और ये उनके बाबा हैं और ये उनके शौहर हैं और ये उनकी औलाद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मुफ्ती इब्राहिम कादरी साहब तशरीफ़ फरमाए। मैं आपका खुशामदीद कहना चाहता हूँ, प्लीज़ खुशामदीद। तो ये तथीर जो उस चादर में नाजिल हुई, जो चादर यमानी थी हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला का इरादा है कि वो अहले बैत अलैहिस्सलाम से रिज्स को ऐसे दूर रखे और ऐसे उन्हें ताहिर बना दे कि जैसे तहारत का हक़ है वो इन खमसाए नुजबाए तय्यबाए पंजतन सलामुल्लाह अलैहि।
ان کے لیے خاص مختصر سلام اللہ علیہ. بھئی کیا کمال درجہ ہے. آپ کا سوال ہے کوئی آپ کے پاس؟ کیا وہ شخصیت مہاجرین میں سے ہیں؟ کیا وہ شخصیت مہاجرین میں سے ہیں؟ میں اس دورانیے میں مفتی صاحب کے سامنے بھی شخصیت کا نام رکھ دوں. اور کیا وہ شخصیت مفتی صاحب مہاجرین میں سے؟ بالکل. جی بالکل. آپ نے ہجرت فرمائی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب. مفتی صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ہم آپ کی راہ دیکھ رہے تھے اور آپ کے آنے سے بڑی تسکین ہوئی ہمیں. بوجھو تو جانے جاری ہو ساری ہے. ایک معروف صحابی ہیں جن کا ہم ذکر کرنے والے ہیں. کوئی ہنٹ اس لیے نہیں دے رہا کہ ان کو پتہ نہ لگ جائے. البتہ آپ 4 سوال پوچھ چکے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں. 7 منٹ باقی ہیں. 6 سوال باقی ہیں. خوبصورت مشورہ اچھا ہے. دونوں ہی طالب علم ہیں مدرسہ جامعۃ الرشید سے. ایک درجہ رابع کے اور ایک درجہ ثالث کے. اور دونوں سے بڑی گہری امیدیں وابستہ ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں خواتین و حضرات, آج جو شخصیت جن کو ان تک پہنچنا ہے, ان کو ان تک پہنچنا ہے, بہت ہی خاص ہے. اس حوالے سے بھی خاص ہیں کہ آپ میں ہنٹ نہیں دینا چاہ رہا, مگر یہ کہ ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے. میں کیا کہوں, 7ویں 6ٹھے سوال پہ کہوں گا. تھوڑا ہنٹ دے دیں. تھوڑا سا دے دیں. 5ویں کے بعد دیں گے نا, ابھی آپ سوال تو پوچھیں. کیا انہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی؟ مفتی صاحب کیا حضرت نے غزوہ بدر میں شرکت فرمائی ہے؟ ایک اندازے کے غزوہ بدر میں شرکت فرمائی. جی 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 بہت خاص طور پر شرکت. بہت خواب. یہ دیکھیے یہ بات تھی ساری, خاص طور پر شرکت فرمائی ہے. بدریون میں سے ہیں. ہنٹ بنتا ہے. 5 ہو گئے سوال. کوئی ایسا دور کا ہنٹ, بہت دور کا ہنٹ. ان کے اسباق میں شاید ہی کوئی دن گزرتا ہو ان کے نام کے بغیر. اتنا علم سے ان کی وابستگی ہے. واہ واہ واہ, بہت پیار. آپ دیکھیں آپ کی وابستگی ہے ان کتب کے ساتھ جو اسلامی دینی کتب ہیں, احادیث اور روایات سے منسلک ہیں. بس کافی کافی ہے. کافی ہے. بھائی ماشاءاللہ آپ بھی خواتین و حضرات ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. آج میں آپ کو بتاؤں بہت ہی خاص موضوع ہے. آج سرداران جنت کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. یہ میرے لیے بہت زیادہ خوشی کا باعث ہے کہ ایک بار پھر سے مجھے موقع مل رہا ہے, یہ سعادت ہمیں حاصل ہو رہی ہے کہ ہم اس شخصیت کا ذکر کریں جس کو دنیا اور آخرت میں سرداری حاصل ہے. جنت کے بھی سردار ہیں اور ہمارے دلوں کے بھی آقا و مولا ہیں. جی جناب. کیا ان کی شہرت روایات کی وجہ سے, روایات حدیث کی وجہ سے زیادہ؟ جی جی ہے. جی وجہ شہرت ایک وجہ بھی کی وجہ شہرت یہ بھی ہے. چھٹا سوال آپ نے پوچھا اور جواب یہی ہے کہ یہ بھی ہے. یہ بھی ہے. ان کے لیے ایک مشورہ ہے, اگر یہ اپنے سوالات سے یہ طے کر لینا کہ ان کی وفات کب ہوئی تھی, اس دائرے کو محدود کر دیں تو یہ پہنچ جائیں گے. واہ. ان کی وفات کس زمانے میں ہوئی, اگر یہ اپنے سوالات سے اسے متعین کر دیں تھوڑا. یہ مشورہ, اس پہ غور کریں آپ. اچھا مفتی صاحب یہ کیا وجہ ہے, میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ طالب علم بہت پیارے ہیں اور داڑھی والے ہیں. داڑھی والے افراد اکثر ایسے کر رہے ہوتے ہیں, یہ کبھی کبھار ایسے بھی کھا بھی رہے ہوتے ہیں. جن کی نہیں ہے وہ کیسے کریں گے؟ جن کی ہے وہ ضروری کریں گے. علامہ صاحب آپ کو کہہ رہے ہیں؟ نہیں ماشاءاللہ ہے. اچھا وہاں ماشاءاللہ, یہاں استغفر اللہ. واہ یہ ہے, میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ایسا کرتے ہیں اور لاشعوری انداز میں کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک اچھے خاصے عالم تھے, کالج میں پڑھاتے تھے. یہاں سے ان کی داڑھی ہمیشہ چھوٹی رہتی تھی. اچھا. اس کی وجہ سے یہ تھی کہ ادھر ایسے کھینچتے رہتے. لیکن شاید حدیث میں منع فرمایا ہے اس کو چبانے سے یا کھانے سے. یہ خامخواہ کا شغل ہے. اچھا. ایک فضول حرکت ہے. صحیح. پھر داڑھی جو ہے وہ تو ایک برکت والی چیز ہے, عزت والی چیز ہے. ہاں داڑھی عزت والی چیز ہے, حضور کی سنت ہے. ہاں. اور میں تو اس محاورے کے بھی سخت خلاف ہوں کہ کہتے ہیں چور کی داڑھی میں تنکا. اب داڑھی کا ایک لحاظ ہے. اصل میں اس زمانے میں ہر کوئی داڑھی رکھتا تھا. اچھا. چور بھی رکھتے تھے. صحیح ہے. کہتے ہیں ابلیس کی بھی داڑھی تھی. ایسا ہے؟ ابلیس, ہاں ابلیس کی داڑھی تھی, بعد میں ہو گئی ہوگی, جنت سے نکال. جیسے کوئی جیل میں ہوتا ہے.
भाई अच्छा है, बड़ी लताफत है आज। البتہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ نمرود فرعون ان کی داڑیاں تھیں. داڑیاں تھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے ہاں جی، وہ داڑھی پکڑ کے حضرت ہارون. خیر وہ تو پیغمبر ہے نا، وہ تو ہے کہ داڑھی رکھنا یہ سنن انبیاء میں سے ہے. کچھ قریب آئے آپ؟ جی، کیا ان کا انتقال خلفۂ راشدین کے دور کے بعد ہوا ہے؟ خلفۂ راشدین میں نہیں ہوا، مطلب جو مخصوص دور ہے خلفۂ راشدین کا، کیا کہا آپ نے؟ جو خلفۂ راشدین کا جی مخصوص خلافت کا دور ہے، جی اس دور کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے. جی علامہ اس سے صاحب پہلے ہو. اب آپ نے دیکھا دائرہ بڑا کھینچ دیا، کافی بڑا دائرہ، کافی بڑا دائرہ ہے. نہیں خلفۂ راشدین کہہ رہے ہیں نا، کے دوران ہوا نا. اس کے بعد دوران بعد نہیں ہوا. ایسا ہی آپ نے سوال جو پوچھا اس کے جواب میں نہیں، بعد نہیں ہوا، اس دوران ہوا، یعنی اس کے اختتام سے پہلے ہوا ہے. جی وقت بہت کم ہے، میں نوے پہ آ کے آپ کو ایک ہنٹ دوں گا جب نواں سوال آپ پوچھیں گے. ایک ہنٹ آ رہی ہے ذہن میں، پتہ نہیں. وہ دور کی ہنٹ اگر کوئی دور کی ہنٹ ہے. دور کی، ہاں بالکل. ان کے نام کی جو ترکیب ہے اس میں سعادت کا ایک تعلق بنتا ہے. جی جی ایسا ہی ہے. آپ نے تو آسان کر پہنچا دیا. آپ صاف صاف کہتے ہیں کہ ابادلہ سے تعلق ہے اور یہ ساری باتیں. یا بادلہ سے تو میں نے نہیں کہا، آپ نے کہہ دیا ہے. آپ نے دیکھتے ہیں اب بھی نہیں پہنچے تو پھر تو غور نہیں کیا. یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ انہوں نے جواب نہیں دے. جو ہے وہ مدینہ طیبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینے میں رہی ہیں، کہیں اور جگہ چلے گئے. جی 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 اگر یہ بھی پوچھ لیں تو بھی ذہن کہیں پہنچ سکتا ہے. پہنچ سکتا ہے، پہنچ سکتا ہے. بھائی بہت کم ٹائم ہے آپ کے پاس. کیا ان کو امت کا فقیہ کہا جاتا ہے؟ میں نے کہا نا علامہ صاحب آپ نے آسان کیا. پہنچا دیا. جی ان کو امت کا فقیہ کہا جاتا ہے. حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ. حضرت نہیں 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 اب نہیں ہو سکتا. حضرت عبداللہ مسعود، یہ کیسے عبداللہ ہو بن سکتا ہے؟ مسعود ہیں. آپ نے ان کا نزاع ہوا تھا جس کی وجہ سے انہیں مدینہ بدر کر دیا گیا تھا، وہ تو ایک الگ واقعہ. وہ شاید وہ مکس کر گئے. مکس کر گئے. نہیں سوال کیا، انہوں نے جواب ہی دیا اور پھر چینج ہو گئے. میں آج حق میں نہیں ہوں آپ کو انعام ملا، آپ نے غلطی کی ہے، مشاورہ نہیں عبداللہ بن مسعود میرے بھائی دیکھو کہیں تو کچھ تو ہوگا. ہاں ٹھیک ہے، صحیح مان لیتے ہیں. تحفے دینے والے بڑے دل والے ہیں. ہربا چونیکا کی طرف سے آپ کو یہ تحفہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آئیے تحفہ قبول کیجئے اور اللہ کرے کہ اگلی مرتبہ آپ کو تشبیہ نہ ہو. خوش آمدید. یہ بھی آپ کے لیے مفتی جی شکریہ نوازش. مفتی ابوبکر محی الدین صاحب، آپ کو گزارش کروں گا آپ سے کہ جناب حضرت کا تعارف اگر آپ کی زبان سے ہو جائے تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اولین مسلمانوں میں سے ہیں اور بڑی بشارت ہوئی، اور پھر اس کے بعد تمام غزوات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملازم خادم ہو کر کے رہے اور علم میں بہت بڑا مقام حاصل کیا. اور علم تفسیر میں خاص اسی لیے فقیہ امت کا ان کے لیے لقب ہے. تفسیر ہو، حدیث ہو، ایک بڑا مقام ہے ان کا. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد، رحلت کے بعد کچھ وقت کے لیے گوشہ نشین ہوئے، پھر دوبارہ آئے اور پھر کوفہ میں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا وزیر بیت المال کے متمم کے طور پر، اور وہاں سے پورے اخراجات کا ایک بہت بڑا وافر حصہ آیا کرتے تھے اور ایک زمانے تک اس کے منتظم رہے. علم کے میدان کو بھی سنبھالا اور علم کی ایک بہت بڑی شخصیت رہے اور امت کی بڑی رہنمائی کی، اور ایک بہت بڑے علاقے کے جو نظام مالیات کا تھا اس کو سنبھالا، جس کی وجہ سے پوری خلافت چلتی تھی. بہت بڑا کردار تھا ان کا، دونوں شعبوں میں بہت بڑا کردار. جی بالکل ایسا ہی ہے. علامہ صاحب آپ بھی کچھ اضافہ کرنا چاہیں گے؟ جی اس میں ایک بات جو ہمارے ناظرین کے لیے عملی طور پر بھی اپنی زندگی میں نافذ کرنے والی ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب تھا تو حضرت عثمان ان کے پاس تشریف لائے تھے اور انہیں کچھ مال و ہدیہ پیش کیا تھا، اور انہوں نے کہا نہیں اب تو میں دنیا سے جا رہا ہوں تو اب یہ میرے کسی کام کا نہیں ہے، تو اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ اپنی بیٹیوں کے لیے رکھ لیجیے، ان کے لیے کام آئے گا. تو انہوں نے اس وقت یہ جواب دیا تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ایسا عمل اپنی بیٹیوں کو تعلیم دے دیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے زمانے میں لیکن یہ کبھی تنگ دست اور محتاج نہیں ہوں گی کسی کی. اور سورہ واقعہ کی تعلیم انہوں نے اپنی بیٹیوں کو دی تھی کہ جس میں بعض جگہوں پر آیا ہے کہ مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان پڑھ لیجئے، اگر نہ پڑھ سکیں تو عشاء کے بعد پڑھ لیجئے. تو جو اس کا عادی رہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے یہ روایت ہے
کہ دنیا میں جہاں کہیں فخر ہو جائے لیکن سورہ واقعہ کے پڑھنے والے کو فخر نہیں ہوگا. سبحان اللہ. مجھے ضرورت نہیں ہے آپ کے سبحان میں نے اپنے بیٹیوں کو سورہ واقعہ خوبصورت. تعلیم دیا ہوا ہے. اور یہ چونکہ مفسر قرآن بھی ہیں تو حضرت ابن عباس کے ساتھ بھی بڑا ان کا ایک تعلق ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود ابن عباس, اور یہ معمولاً حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس آیا کرتے تھے تعلیم قرآن کے لیے. تو ایسے بھی واقعات ہیں کہ رات عشاء کے بعد مولا علی علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر بیان کی. اللہ اکبر. اور پوری رات گزر گئی اور فجر کا وقت ہوا تو انہوں نے کہا کہ تفسیر کب ختم ہوگی, علی یہ تفسیر کب ختم ہوگی؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ ابھی تو بسم اللہ کے با کے نقطے سے آگے نہیں بڑھی تفسیر. اور لو شئت ان اوقر 70 بعیرا فی تفسیر ام القرآن لفعلت. اور فرمایا کہ اگر چاہوں تو 70 اونٹوں کی پشتوں کو سورہ الحق کی تفسیر کر دوں. سبحان اللہ. ہم ایک مختصر سے وقفے کی طرف جا رہے ہیں, لوٹ کر آئیں گے. حضرت امام حسن آپ پہ ہمارا سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ گفتگو ہوگی. آپ کا انتظار رہے گا عرفان رمضان میں. رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا عرفان رمضان, عرفان رمضان, عرفان رمضان, عرفان